बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोडक्ट खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। गुस्सा है या कन्फ्यूजन, लॉकडाउन है या के कर्फ्यू, पूरे मुल्क में अफवाहों के बाजार गर्म है। मईशत का बुरा हाल है। रुपए की कदर में गुज़श्ता चंद रोज में 8.45 रुपए यानी $8.95 रुपए की कमी हो चुकी है और डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 167 रुपए 45 पैसे तक पहुंच गया। एक तरफ कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ मईशत पर बर्बादी के साए मंडला रहे हैं। हुकूमत सिंध मुश्किल सूरत हाल से दो चार नजर आती है। हुकूमत मईशत को दांव पर लगाकर समाजी फासले बढ़ाने के लिए कहती है तो लोग उस पर अमल नहीं कर रहे। लॉकडाउन नहीं करती तो अमवात बढ़ने का खदशा है और अगर लॉकडाउन या जुज़वी कर्फ्यू की तरफ जाती है तो हुकूमत और मईशत दोनों खतरे में दिखाई देते हैं। यानी सूरत हाल ये कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। हर गुजरते लम्हे के साथ इस बात के खदशात बढ़ते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई बड़ा आउटब्रेक हो सकता है। लॉकडाउन के बावजूद समाजी राब्तों में फासले बरकरार रखने में नाकामी नजर आती है। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बात लॉकडाउन से आगे बढ़ रही है और शायद जुज़वी कर्फ्यू की तरफ जा रही है। ये अफवाहें भी गर्दिश कर रही है कि दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में रात का जुज़वी कर्फ्यू लगाया जा सकता है। गुंजान आबाद इलाकों में लोगों को समाजी राब्तों से रोकना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान भर में लॉकडाउन है लेकिन इसके बावजूद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ रही है और लोग समाजी फासले रखने में नाकाम नजर आते हैं। मरीजों को हॉस्पिटल में रखने की जगह नहीं, इसलिए अब कोरोना के मरीजों के हवाले से नई पॉलिसीज पर भी गौर किया जा रहा है जिसके मुताबिक कोरोना के मरीजों का मुस्बत यानी टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में उन्हें घरों में रहने का ऑप्शन दिया जा सकता है। किसी को जबरदस्ती करंटीना में रखने की पॉलिसी तब्दील की जा रही है। टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में सिर्फ उन लोगों को करंटीना में रखा जाएगा जिनका दूसरे शहरों से ताल्लुक हो। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि समाजी फासलों में नाकामी पर कर्फ्यू लगाने की तजावीज़ ज़ेर गौर है। कराची में रेंजर्स जबकि पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में फौज ने नाकाबंदी का अमल शुरू कर दिया और इन रिपोर्ट्स के बाद कि लोग खुद को घरों में महदूद रखने पर तैयार नहीं हैं। ट्रांसपोर्ट के चलते रहने से लोग एक दूसरे के साथ सफ़र करने पर बज़िद हैं जिससे इस बात का खदशा बढ़ रहा है कि कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाए। सिंध ने शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक सख्ती करने का फैसला किया है और रेंजर के जरिए जुज़वी कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब समेत दीगर सूबों में जुज़वी कर्फ्यू के बारे में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। खासकर गुंजान आबाद या अंदरूनी शहर के जो इलाके हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, इन इलाकों में समाजी फासलों की अहमियत को लोग तस्लीम नहीं कर पा रहे। खेल के मैदानों में रश है, खाने पीने की दुकानें खुली हैं और ग्रॉसरी शॉप में भी लोग खुद को एक दूसरे से फासले पर रखने में नाकाम नजर आते हैं। शहरों में बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद है लेकिन रिक्शा, चिंची रिक्शा और मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, ये वो तमाम मामलात हैं जिनमें फासला न होने के बराबर है। पिछले 24 घंटों में पंजाब में मजीद 24 केस सामने हैं जबकि मुतअद्दिद मरीजों को उनकी ज़ाहरी हालत को देखते हुए घरों को वापस भेजा जा रहा है ताकि हॉस्पिटलों पर दबाव न पड़े। ज़राए का यह भी दावा है अगर कर्फ्यू की तजवीज़ पर अमल ना हुआ तो फिर लॉकडाउन में नरमी कर दी जाएगी ताकि मईशत को सेव किया जा सके। तो वज़ीर आज़म सूबाई वज़ीर-ए-आला से मुशावरत कर रहे हैं और पूरे मुल्क में लॉकडाउन में नरमी या मुकम्मल कर्फ्यू के प्लान पर गौर किया जा रहा है। अब वज़ीर आज़म लॉकडाउन या कर्फ्यू के हक में नहीं लेकिन सूबों और इदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें मजीद सख्ती की ज़रूरत है। प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल है, देखते हाईलाइट। नहीं, इनका क्या मतलब है, जब वहाँ अगर बैठे रहते तो क्या था, ना बैठे यानी सुने वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे, हालांकि बिलावल ने पहले अच्छा डिग्निफाइड रवैया इख्तियार किया है तो इनके वहाँ बैठे रहने से बात सुनने या करने में कोई हर्ज था? वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का सलूक किया है जैसे कल आपने कुछ दोस्त भेजे हुए थे, उन्होंने जो किया हर जगह आज जागनसाही का माहौल बना हुआ है। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि इससे बड़ा बहरान दुनिया ने नहीं देखा और ओलंपिक्स जो है उसको पोस्टपोन कर दिया गया जो ओलंपिक की तारीख में आज तक कभी हुआ ही नहीं सिवाय उस वक्त के जिस वक्त आलमी जंग हो रही हो। तो ये आलमी जंग के मुतरादिफ काम हो रहा है और आप ये चाहते हैं कि वजीर आजम जो है वो अपनी सारी जिम्मेदारियां इस जंग से लड़ने की छोड़ के हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ
میں بالکل نہیں ایگری کرتا. میں عقیل بھائی آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ، مطلب ان کی جو انسائٹ ہے، میں کبھی بھی نہیں ایگری کرتا کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہماری اکنامک ٹیم ایسی سلیوشلی آئی ایم ایف کو فالو کر رہی ہے. وی ہیو ٹو ڈو واٹ از بیسٹ ان پاکستان انٹرسٹ. اس میں نمبر 1 بیماری جس کا کوئی ویکسین نہیں، کوئی علاج نہیں ہے، یہ اکٹھا ہونے کا ٹائم تھا، یہ سیاست کا ٹائم نہیں تھا. تو لہٰذا میں بلاول بھٹو کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ایک تو وہ خود سندھ میں لڑ رہے ہیں اور اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اور میں ہم لوگ حکومت کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کریں یا باتیں کریں، بلکہ شاید وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہی اٹھ کے چلے گئے. تو مجھے یقین بڑی مایوسی ہوئی، اس کے بعد میں ہم بات کر لیں گے. لیکن پیٹرول جو ہے یہ آج آپ ایزیلی 80 روپے پہ لا سکتے ہیں بغیر نقصان اٹھائے. 80 روپے فی لیٹر. 80 روپے فی لیٹر. جو آپ کے کارگوز ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک لیگ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے آپ کے سستے کارگوز آنے شروع ہو جائیں گے اور اگلے مہینے کے کارگو سے بھی سستے ہوں گے. نہیں ایسی کوئی شارٹیج یہاں پہ نہیں ہے. ہمارے پاس اگلے 1 مہینے کے لیے کھانے پینے کے اشیاء اور پیٹرول فیول موجود ہے. ہم نے صرف آج چونکہ کچھ لوگ پھر بھی جو ہے وہ گاڑیاں لے کے روڈ پہ آتے تھے تو ہم نے پیٹرول پمپ بھی بند کر دیے. تو یہ ایسی کوئی پیٹرول کی شارٹیج یہاں پہ نہیں ہے. الحمدللہ وافر مقدار میں سپلائی چین ہماری اس وقت کوئی شارٹیج الحمدللہ نہیں ہے. اور ملک بھر میں کرونا وائرس کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد 1102 تک پہنچ گئی ہے. وائرس سے 8 مریض جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 5 افراد کی حالت تشویشناک بیان کی جاتی ہے. 21 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں. سندھ میں اب تک 417، پنجاب میں 323، بلوچستان میں 131، گلگت بلتستان میں 84، خیبر پختونخوا میں 121، جبکہ اسلام آباد میں 25 اور آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے 1 مریض کی تصدیق ہوئی ہے. تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس نے 198 ممالک کو بری طرح متاثر کیا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 21,000 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 4.5 لاکھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے. کرونا سے سب سے زیادہ ہلاک ہونے والوں میں اٹلی کے لوگ شامل ہیں. اٹلی میں اب تک کرونا وائرس سے 7,503 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. اٹلی کے بعد سب سے زیادہ متاثرہ ملک اسپین ہے، جہاں 47,610 کیسز رپورٹ ہوئے اور مرنے والوں کی تعداد 3,434 ہے. یہ دونوں ممالک چین سے اموات میں آگے نکل چکے ہیں. امریکہ میں بھی کرونا وائرس نے تباہی مچا رکھی ہے، جہاں 65,000 سے زائد لوگ متاثر ہیں. امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 223 افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 928 ہو گئی. ایران میں 27,000 سے زائد افراد اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جن میں سے 2,070 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. فرانس میں اب تک 1,331 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ مجموعی کیسز کی تعداد 25,233 ہے. افریقی فٹ بالر اور صومالیہ کے وزیر کھیل کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئے. کرونا سے پیدا ہونے والے مسائل سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا بیل آؤٹ پیکج منظور کر لیا گیا ہے. امریکی سینیٹ نے معاشی نقصان کو پورا کرنے کے لیے $2,000 ارب کی منظوری دے دی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں سندھ حکومت نے کرونا وائرس کے باعث جیلوں میں قیدیوں کی تعداد کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سندھ بھر میں کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے 4تھے روز کا لاک ڈاؤن ہے، جبکہ پنجاب میں 3رے روز کا لاک ڈاؤن ہے. لوگ گھروں تک محدود ہیں، کاروباری زندگی مفلوج ہے. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں. لاہور میں شہر کے داخلی و خارجی پوائنٹس پر ناکے لگا دیے گئے، جبکہ صرف سبزی، پھل، دودھ کی دکانیں، میڈیکل سٹور، بیکریاں، گوشت اور کریانہ کی دکانیں کھلی ہیں. اسلام آباد میں پولیس نے لوگوں کا شہر میں داخلہ بند کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جیلوں سے رہا ہونے والے قیدیوں کو مکمل تنہائی میں رکھا جائے. جیلوں میں داخل ہونے والے نئے قیدیوں کو بھی تنہائی میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی کے خصوصی دفعات کے تحت ملزمان پر ان ہدایات کا اطلاق نہیں ہوگا. تو کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر قومی رابطہ کمیٹی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم کر رہے ہیں. اس میں ٹرانسپورٹ کی بندش سمیت کرونا وائرس کی روک تھام کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے. اس کے علاوہ پنجاب کی موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے، تاہم مال بردار گاڑیوں، تیل کی ترسیل اور ٹرانسپورٹ کے کچھ گاڑیوں کو اجازت دی گئی ہے جو ضروری اشیاء لا لے جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مصر کی جامعۃ الازہر کے سپریم کونسل نے مصدقہ طبی معلومات اور انسانی زندگی تحفظ کو مدنظر رکھتے ہوئے باجماعت اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے فتویٰ جاری کیا ہے. اس کے مطابق
یہ کہا گیا ہے کہ عوامی اجتماعات بشمول باجماعت نماز کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں سرکاری حکام کو باجماعت نماز و جمعہ کی نمازوں کو منسوخ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ گلگت بلتستان حکومت نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ کرنے والے سرکاری ملازمین کو 1 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں بھی تمام جیلوں میں قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے مراسلے میں کہا گیا کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سپرنٹینڈنٹ جیل کو معمولی ریت کے مقدمات میں قید ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت کی جائے۔ جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے اور تفتان بارڈر سیل کر کے مزید زائرین کی واپسی روکنے کے لیے دائر درخواست پر وفاق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اور زلفی بخاری کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ یہاں پہ ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی گفتگو کر رہے ہیں ارشد شریف سے، اور پرائم منسٹر نے ایک ریلیف پیکج اناؤنس کیا، اس پر اپوزیشن کا ٹیک دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں عباسی صاحب۔ تو مجھے یقین ہے بڑی مایوسی ہے، اس کے بعد میں ہم بات کر لیں گے، لیکن پیٹرول جو ہے یہ آج آپ ایزیلی 80 روپے پہ لا سکتے ہیں بغیر نقصان اٹھائے۔ 80 روپے فی لیٹر، 80 روپے فی لیٹر۔ جو آپ کے کارگوز ہیں ان کے اندر ڈیفینیٹلی ایک لیگ ہوتا ہے، لیکن اس مہینے آپ کے سستے کارگوز آنے شروع ہو جائیں گے اور اگلے مہینے کے کارگو سے بھی سستے ہوں گے۔ اگر کوئی پرائس کا ڈفرینشیل رہ بھی جائے وہ آپ 1 مئی کی پرائس میں پورا کر سکتے ہیں۔ عوام کو آج ریلیف چاہیے، عوام انتظار نہیں کر سکتے، آپ پہ بھی برڈن نہیں پڑے گا، تو اس لیے یہ ذرا سوچ سمجھ کر بنانا۔ یہ پیورلی ایک بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ، یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے زندگی میں کہ جب ریلیف پیکیجز بنتے ہیں بیوروکریسی بناتی ہے، وہ نمبرز کو دیکھتے ہیں، اس کا ایفیکٹ نہیں دیکھتے۔ مثلا یہ 200 ارب میری نظر بے معنی آپ کیسے دیں گے؟ کیش سبسڈی دیں گے، مل مالکان کو دیں گے، کس کو دیں گے، کس کو نہیں دیں گے، کتنا دیں گے؟ یہ ایک بڑی عجیب سی بات۔ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز اور ایگریکلچر 100 ارب روپیہ اس کے لیے، جی ان کا لون ڈیفر کر دیں گے، ان کا انٹرسٹ دے دیں گے، یہ اس میں باتیں ہیں۔ اب تو یہ 100 ارب وہاں جائے گا، یہ 100 ارب کیش پے آؤٹ نہیں ہے۔ تو اب آپ جب انٹرسٹ ڈیفر کریں گے تو بینک تو سارے کمرشل ہیں، آج بینکوں نے تو پورا کرنا ہوگا، وہ کیسے پورا ہوگا؟ یہ بڑی ہی عجیب باتیں ہیں ساری۔ نمبرز کا گورکھ دھندا ہے یہ سارا، یہ ساری چیزیں ویسے بھی نارمل پروسیس میں ہوتی ہیں۔ دیکھیں عوام کو چاہیے ریلیف، عوام کو ریلیف ملتا امیڈیٹلی 3 چیزوں سے۔ ایک، اگر آپ گیس اور بجلی کی قیمت کم کر دیتے، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کم کریں گے، الیکٹریسٹی اور گیس 3 مہینے کی انسٹالمنٹس میں آپ دے دیں، جن کے 300 یونٹ تک ہوتے ہیں اور اتنا بل جن کا آئے گا۔ کم تو نہ ہوا نا، آپ نے صرف آپ وزیر اعظم ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کیا ریلیف بالکل دیتے؟ آج چونکہ بجلی اور گیس یہ دونوں کی قیمتیں میں بے پناہ کمی آئی ہے، آپ وہ پاس آن کریں عوام کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا حکومت جیب سے دے، پاس آن کریں عوام کو۔ آپ نے وہ کیا ہی نہیں، آپ وہاں گئے ہی نہیں، آپ نے کوئی ریلیف۔ پیٹرول میں 15 روپے، آپ آج 112 کے قریب پیٹرول ہے، آپ کو کم از کم 80 پہ اس کو لانا چاہیے۔ یہ 32 روپے کا فرق ہے، اس سے عوام کو ریلیف آئے گا۔ یہ امیڈیٹ چیزیں ہیں، جیسے یہ مارکیٹ میں چیزیں آئیں گی عوام کو ریلیف ملے گا۔ حیرانگی کی بات ہے، یقین کریں میں تو حیران ہوں کہ کس سوچ کے ساتھ یہ سارا کچھ بنایا گیا۔ دیکھیں بادی نظر میں عوام کے لیے 1200 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا گیا، لیکن عوام کو براہ راست فائدہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں ملے گا۔ اب سوال یہ کہ لوگوں کے باہر نکلنے پر پابندی ہے، کم از کم 2 سے 3 ہفتے تو لوگ گھروں میں قید رہیں گے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہے اور لوگ باہر نہیں نکل رہے، تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اگر کم کر بھی دی جائیں تو بھی کوئی بڑا ریلیف اس صورتحال میں دینا ممکن نظر نہیں آتا۔ یعنی فی الحال لوگوں کو کوئی ریلیف مل نہیں رہا۔ اگر پیٹرول سستا بھی ہو گیا تو لوگ کون سا باہر گھوم پھر رہے ہیں؟ اب گیس اور بجلی کے بلوں میں اگر ڈسکاؤنٹ مل جاتا یا ان کے ریٹ کم کر دیے جاتے تو واقعی لوگوں کو فائدہ ہوتا۔ بجلی اور گیس کے بل عام لوگوں کے گھروں کے مجموعی خرچ کے ایکول ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، کم بالکل نہیں ہوتے۔ اب لگتا ہی ہو کہ ریلیف پیکج کا فگر تو 1200 ارب ہے، لیکن اس کا براہ راست جو عوام کو یعنی ڈائریکٹ جو فائدہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ کسی ایک شے کی قیمت بھی کم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ آج کل تو ویسے بھی ہر شے کے دام آسمان پر پہنچے ہوئے، کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور سپلائی برائے نام ہے۔ بجلی اور گیس کے بلوں کی قسطوں میں وصولی تو پہلے بھی ہو رہی تھی،
اب زیادہ بل پر لوگ قسطیں کروا کر ہی ادائیگی کرتے رہے، تو غریبوں میں جو 3000 ماہانہ دیا گیا ہے وہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات یہ اس ریلیف پیکج میں پیداواری شعبے کو بالکل نگلیکٹ کیا گیا ہے۔ اب پیداواری شعبہ اس ملک کا بہت بڑا پیداواری شعبہ ہے جس کے بارے میں خود خان صاحب کنسرن شو کرتے رہے، خان صاحب کہتے رہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب جو ہے اس کی دہاڑی نہ مر جائے۔ تو یہ پیداواری شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو عام لوگ ہوتے ہیں، سٹیل، سیمنٹ اور ٹائلز اور اتنا یہ جو سب پیداواری شعبے سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں ان کے لیے اس ریلیف پیکج میں بالکل کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ اب یہ وہ لوگ ہیں جو 16% سود کے اوپر قرض لے کر اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، تو لیکن ریلیف پیکج میں اس پیداواری شعبے کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ 1200 روپے میں جو براہ راست یعنی عوام کو فائدہ کوئی نہیں، پیداواری طبقے کو فائدہ کوئی نہیں، تو پھر فائدہ کس کو دیا گیا؟ فائدہ دیا گیا بڑے بڑے بزنس مینوں کو، بڑے بڑے ٹریڈرز کو۔ تو اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں، کل پرائم منسٹر نے پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلایا۔ اب اجلاس تو خیر اسپیکر صاحب اور وہ میزبانی کر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے خطاب کیا اور خطاب کر کے چلتے بنے اس پہ ریئیکٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسی پہ بات کر رہی ہیں زرتاج گل آف دی ریکارڈ میں، دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ بیماری جس کا کوئی ویکسین نہیں، کوئی علاج نہیں ہے، یہ اکٹھا ہونے کا ٹائم تھا، یہ سیاست کا ٹائم نہیں تھا۔ تو لہٰذا میں بلاول بھٹو کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گی، کیونکہ ایک تو وہ خود سندھ میں لڑ رہے ہیں اور اس وقت سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اور میں ہم لوگ حکومت کے ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کریں یا باتیں کریں، بلکہ شاید وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب ہمارے فورن منسٹر صاحب، ہمارے تمام پارٹی کے لوگ اور جنہوں نے اس چیئر کو جس کو چیئر کرنا تھا، ہمارے اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب تب موجود تھے، تمام پوائنٹس لکھے جا رہے تھے۔ تو سمجھ سے بالا تر ہے کہ شہباز شریف صاحب کیوں اتنے بے صبرے ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ پرانی عادتیں نہیں بدلتی ہیں، پرانی عادتیں یہی کہ ان کو عادت ہے کہ ڈائس مار کے، فلائنگ کک مار کے، مائک توڑ کے، ان کو عادت تھی۔ آج لہٰذا انہوں نے سوچا چلو کرسی توڑ کے یا کرسی کو دھکا دے کے چلا جاؤں، لیکن وہ اپنا امپریشن غلط بنانے میں دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ واقعی پھر بھی سیاست ہی کرنا ہے اور وہ سیاست ہی کرتے رہیں گے۔ حالانکہ یہ سیاست کا ٹائم نہیں تھا، آرام سے سننی چاہیے تھی، بات سننی چاہیے تھی، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میڈم میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، دیکھیں میں یہاں پر آج یہ کورونا اتنا بڑا کرائسس ہے کہ اس کے اوپر اصولی طور پہ ہم میں سے کسی کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ That's what I'm saying۔ بالکل، لیکن ایگزیکٹ ہم قریب سیاست ہی رہے۔ اگر آپ نے یہ میٹنگ اناؤنس کی، آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر آئیں گے، شہباز صاحب کو بلایا، بلاول صاحب کو بلایا، اگر وہ دونوں نہیں آتے اور کہتے کہ جی ہمارا نمائندہ آئے گا، آج ہم یہاں بیٹھ کر ان دو پارٹیوں سے یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ دونوں پالیٹکس کر رہے ہیں۔ جب پرائم منسٹر نے بلایا ہے، یہ مسئلہ کوئی سیاسی نہیں ہے، یہ مسئلہ ملک کا ہے، کرائسس کا ہے، اس کا ہے، کورونا وائرس کا ہے، اور آپ کے لیڈر نہیں آئے۔ یہ بات آج چودھری منظور صاحب سے اور طلال چودھری صاحب سے ہو رہی ہے۔ ہمارے لیڈر آئے بھی، انہوں نے میٹنگ کنوین بھی کی، انہوں نے اپنا موقف بھی بیان کیا، ان کا موقف سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ تو نیت صاف ہے کہ وہ سب کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ کے بیٹھیں، اپنے وہ دیں۔ اب ایک اس پہ ویڈیو لنک کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے، اگر ویڈیو لنک ڈراپ ہو گیا تو شاہ محمود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، تمام پوائنٹس سے بتا رہے ہیں اور وہ ٹی وی پہ میڈیا پہ جا رہے ہیں، آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے نا، تو اتنا بے صبر ہو گیا کہ آپ کرسی کو جو ہے وہ توڑ کے چلے جائیں، اور آپ یہ ٹائم نہیں تھا۔ تو اس سے تو میں کہہ رہی ہوں کہ عادتیں نہیں بدلتی ہیں۔ انہوں نے اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ پی ایم ایل این کا یا شہباز شریف کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے۔ ان کو پتا ہے کہ سندھ میں لوگ مر رہے ہیں، پاکستان میں لوگ مر رہے ہیں، پنجاب میں لوگ مر رہے ہیں، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سو ہی واز دا ون who showed to the people کہ سیاست ہی وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی ان کو اور کچھ نہیں آتا۔ دیکھیں جی مسئلہ، اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے، سو انفارچونیٹ ہے۔ میں کیا کہتا ہوں، دیکھیے لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف کی واپسی سے شاید حکمران طبقے میں کوئی خوف پیدا ہو گیا کہ شہباز شریف کسی کے اشارے پر واپس آئیں، ورنہ ان کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ واپس ہی نہیں آئیں گے، اور لگتا یہ کہ یہی بات خان صاحب کو پسند نہیں آ رہی، اسی لیے خان صاحب کل اپنا خطاب کیا انہوں نے اور کر کے چلتے بنے۔ لیکن جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس پر سیاست نہیں ہونا چاہیے، وہ اتنا ہی کھل کر سیاست کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا ویسے تو کام سیاست کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن بہت سے معاملات پر قومی معاملات کو اہمیت دی جاتی ہے اور سیاست کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ذاتی رنجش انا ایک طرف رکھ دی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ ماحول ہم پیدا نہیں کر پا رہے، اور اس میں زیادہ قصور حکومت کا ہے۔
جو لچک ہی نہیں دکھا پا رہی. تو خان صاحب کے رویے پر اگر شکوہ کیا گیا کہ خان صاحب اٹھ کے چلے گئے تو شہباز شریف کے رد عمل کو بھی اچھا نہیں کہا گیا. عوام نے شہباز شریف کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا ہے, عمران خان کا ریئیکشن بھی دیکھ لیا ہے, لیکن جس طرح حکومت کے لوگ اس پر وضاحتیں دے رہے ہیں اور اپوزیشن پر تنقید کر رہے ہیں, یہ تنقید نہیں بنتی تھی. اس سے تو صاف لگتا ہے کہ حکومت نے پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس اپنی خوشی سے نہیں بلایا, لیکن ہو سکتا ہے کسی کے فرمائش پہ بلایا ہو, دباؤ پہ بلایا ہو, لیکن اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپوزیشن کی بات سن سکے. شہباز شریف جس طرح کا رد عمل دیا اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی خوشی سے اجلاس میں شامل نہیں ہوئے. اب جس طرح حکومت کے لوگ اس بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے, تو اس سے تو صاف لگتا ہے کہ یہ فاصلے کم نہیں ہوں گے بلکہ خلیج اور بڑھے گی. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. رپورٹر میں گفتگو کریں ہمارے چند دوست, دیکھتے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. واچ دس. اب ذرا شہباز شریف صاحب کا رد عمل دیکھ لیں. میٹنگ ہو رہی ہے, اس میں وزیر اعظم تشریف فرما ہے کہ نہیں, کہ تعلیم کی سب سے بڑی وبا نے پاکستان کو ہٹ کیا ہے اور اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ اپوزیشن کی باتیں مشاورت. آج ہم کوئی سیاست کرنے تو نہیں آئے تھے, آج ہم بات کرنے آئے تھے کہ اس کو قابو کس طرح کیا جائے, کس طرح ہم مل کر اپنی توانائی یکجا کریں. چوہدری صاحب, میرے پاس اطلاع ہے کہ مریم بی بی نے سخت ریئیکٹ کیا کہ وہ کیوں اس میں گئے, اور انہوں نے فوراً نواز شریف صاحب سے بھی بات کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ چاچا جی کو فوراً یہاں سے نکلیں, اور یہ بیرونی پریشر تھا شہباز شریف صاحب پہ. نہیں, ان کا کیا مطلب ہے, جب وہاں اگر بیٹھے رہتے تو کیا تھا, نہ بیٹھے رہے, یعنی سنیں وہ وزیر اعظم پاکستان جیسے, حالانکہ بلاول نے پہلے اچھا ڈگنیفائڈ رویہ اختیار کیا ہے, تو ان کے وہاں بیٹھے رہنے سے بات سننے یا کرنے میں کوئی حرج تھا؟ وزیر اعظم کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے, جیسے کل آپ نے کچھ دوست بھیجے ہوئے تھے, انہوں نے جو کیا, ہر جگہ آج جاگن سائی کا ماحول بنا ہوا ہے, وہ یہ مناسب نہیں ہے. ان کے بارے میں چوہدری صاحب کل پروگرام میں کچھ ٹائم دیں گے ہم انشاءاللہ. تو آپ شہباز شریف صاحب کے رویے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ واقعتاً لندن سے اسی لیے آئے تھے؟ وہ ان کا رویہ تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے, ڈاکہ مارا, چوری کی ہے, وہ تو مطلب ہے کہ کوئی وکیل اور کوئی پروسیکیوشن کے مسائل ہے, ورنہ میں کیا بات آپ کو. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان غلط فہمی, مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے میں بہت بڑا رول اس میڈیا کا بھی ہے جو اپنی بوٹی کے لیے, یعنی اپنے لیے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے کسی کا بھی پورا بکرا قربان کرنے میں کوئی یار نہیں سمجھتا. مسلسل غلط فہمی پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل ہے. پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس میں حکومت کی خواہش پر یہ اجلاس بلایا گیا, تو ظاہر پرائم منسٹر خود بے زبان تھے, انہیں اپنی تقریر کے بعد دوسروں کی بات, دوسروں کی تجاویز بھی سننا چاہیے تھی. انہوں نے نہیں سنی, غلط کیا. شہباز شریف نے اس پر جس طرح ریئیکٹ کیا وہ بھی کوئی بہت زیادہ مناسب نہیں تھا. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ دونوں نے الگ الگ پوزیشن لی ہوئی ہے. حکومت مشرق اور اپوزیشن مغرب کی طرف منہ کیے کھڑی ہے, اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنی پوزیشن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اپوزیشن تو چلے آ ہی گئی تھی, مگر حکومت بالکل ٹس سے مس نہیں ہوئی, اور اپوزیشن کی جماعتیں مسلم لیگ نون ہو یا بلاول بھٹو ہو, یہ دونوں اپنی تجاویز اس پارلیمانی اجلاس سے پہلے دے چکے تھے, بات کر چکے تھے. اب حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد تو اکراس دی بورڈ ایک پیغام دینا تھا, یکجہتی کا پیغام. ہاں سب اگر میڈیا کے کڑوے کسیلے سوال سن سکتے ہیں تو پھر اپوزیشن کو فیس کرنا کوئی مشکل تو تھا نہیں, دو چار باتیں ہوتی برداشت کر لیتے. لیکن دونوں طرف سے جس رویے کا مظاہرہ کیا گیا وہ کوئی اچھا میسج نہیں گیا. اسی وجہ سے ہمارے کچھ نادان دوستوں کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنا غلط فہمی کا چورن پھیلا کر پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. شہباز شریف کی واپسی ایک بہت اچھا میسج تھا. اپوزیشن نے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, وہ بھی ایک اچھا شگون سمجھا گیا, ایک اچھا فیصلہ سمجھا گیا. لیکن اصل حقیقت یہ کہ سارے معاملے کو آن کس نے کرنا تھا؟ اس معاملے کو حکومت نے آن کرنا تھا, لیکن انہوں نے کیا نہیں. تو پھر یہ تیسرے چوتھے پانچویں محلے والوں نے بمبو بجانا شروع کر دیے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं इफ्तिखार काज़मी। आगे बढ़ते हैं और शाहज़ेब खान से गुफ्तगू कर रहे हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। कल खान साहब ने कहा था गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल नहीं है और पता नहीं क्या क्या नहीं है, उसी पे बात कर रहे हैं वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। मेरे ख्याल में हमें इसका बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं सप्लाई साइड पे। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तेल की कमी हो गई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के ऊपर लॉकडाउन हो गया। मुझे खौफ है आगे कि गंदम की कटाई हो रही है, डीजल चाहिए होगा, देहातों में ट्रांसपोर्ट चाहिए होगी, ये वो ना मुतासर हो जाए। सब आप कह रहे हैं आपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में तेल की कमी हो गई है, आगे ना प्रॉब्लम हो जाए। नहीं, ऐसी कोई शॉर्टेज यहाँ पे नहीं है। हमारे पास अगले 1 महीने के लिए खाने पीने की अशिया और पेट्रोल फ्यूल मौजूद है। हमने सिर्फ आज चूंकि कुछ लोग फिर भी जो है वो गाड़ियां लेके रोड पे आते थे तो हमने पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए। तो ये ऐसी कोई पेट्रोल की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में सप्लाई चेन हमारी इस वक्त कोई शॉर्टेज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। सब वज़ीर आज़म ने आपसे वेरीफाई किए बगैर नेशनल मीडिया पे बात बोल दी, पोर्ट बंद करने की बात बोल दी। सिंध कह रहा है कि जी पूरा सामान जा रहा है, हमने कुछ बंद ही नहीं किया। रेलवे मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई हमने मुसाफिर बंद किए हैं, गुड्स नहीं बंद किए। वज़ीर आज़म ने बात कर दी, आप कह रहे हैं आपके यहाँ भी पूरा सामान आ रहा है, मुसाफिरों की आमदोरफ्त बंद हुई है, गुड्स सामान सब चीजें आ रही है। जी वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। हमने केपी से बात की, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे होम डिपार्टमेंट ने, फिर पंजाब से बात हुई तो ये यकीन दिलाया गया है कि अभी तक कोई गुड्स जो है वो रुके नहीं है। बहुत शुक्रिया। हाफिज हफीजुर रहमान वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा था इस लॉकडाउन की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में पेट्रोल की कमी हो गई है, वो कह रहे हैं हमारे पास तो 1 महीने का पेट्रोल मौजूद है। वज़ीर आज़म ने ये बात कैसे कर दी? सिंध हुकूमत कह रही है पोर्ट तो हम बंद ही नहीं कर सकते, वफाक के मातहत है, अली ज़ैदी साहब अवेलेबल नहीं है, मगर नासिर हुसैन शाने का वो यकीन से कहते हैं कि पोर्ट भी नहीं बंद हुई थी। वज़ीर आज़म ने फैक्चुअली ये सारी बातें कर दी और लॉकडाउन के खिलाफ बात कर दी और कह रहे हैं मैं सूबों को कहूँगा, सूबों ने मीडिया के प्रेशर में आके बात कर दिया। सारे सूबे कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को एतमाद में लेके ये सारा का सारा काम किया गया है। वज़ीर आज़म की बातों की वजह से इस वक्त मुसलसल कन्फ्यूजन हो रहा है, कभी कर्फ्यू और लॉकडाउन की कन्फ्यूजन होती है। अवाम ना कन्फ्यूज़ हो, अवाम इस तमाम मामले को सीरियस लें क्योंकि मुल्क शट डाउन है। अगर मुल्क में इस वक्त एक्टिविटी नहीं हो रही है तो मुल्क का मुआशी नुकसान भी हो रहा है, अवाम का नुकसान भी हो रहा है। अगर वज़ीर आज़म की तरफ से ऐसी बातें की जाएंगी तो अवाम संजीदा नहीं लेंगे। देखिए हाँ साहब की वैसे भी आदत है कि वो मालूमात को वेरीफाई किए बगैर ही आगे बात कर देते हैं, ये उनकी बड़ी पुरानी आदत है। अब अगर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत खुद कह रही है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हाँ साहब को उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की जरूरत नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें खान साहब की कोई बदनीयती है। प्राइम मिनिस्टर जो बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है उनके कंसर्न है और वो दबाव का शिकार है और पहली बार उनकी हुकूमत को इतने बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ गया। वैसे तो वो कहते हैं कि इकॉनमी बहुत बड़ा क्राइसिस था, लेकिन ये तो उससे ही बड़ा क्राइसिस है और समझ आ रही है कि करना क्या है। इसी वजह से कन्फ्यूजन फैल रहा है और ये मसला सिर्फ खान साहब का नहीं है, बहुत सी हुकूमतों का, बहुत से मुल्कों में ये मसला बना हुआ है। अब हमारे यहाँ मसला क्या है कि खान साहब लॉकडाउन भी नहीं चाहते, कर्फ्यू भी नहीं लगाना चाहते क्योंकि उन्हें मालूम ये है कि इससे इकॉनमी पर बुरा असर पड़ जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से उनकी मजबूरी है कि उन्हें लॉकडाउन पर जाना पड़ गया है, लेकिन असल में उनका कंसर्न मईशत है जिसका उन्हें बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। वैसे तो बहुत हो चुका है, लेकिन वो अब भी समझते हैं कि शायद वो बेहतर तरीके से मईशत चला रहे थे, लेकिन कोरोना के आने के बाद तो बिल्कुल ही बटा बैठ गया। तो असल में उनकी परेशानी पॉलिटिकल है, सियासी परेशानी है, इसलिए वो मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहते। लेकिन बाकी सियासी जमातों का कंसर्न कुछ और है। वो कहते हैं जी लोगों को बचाए, मईशत भाड़ में जाए, क्योंकि मईशत तो हुकूमत का कंसर्न है। अवाम जो है उनका तल्लुक सियासी जमातों से है, वोटों से तल्लुक है। तो इसीलिए खान साहब हर वो बात कर रहे हैं जिससे उनके उस मौक़िफ़ को तक़वियत मिले कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते और इकॉनमी बचाना चाहते हैं। अब कुछ इकॉनमी पे बात करते हैं। कामरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं एक माहिर मईशत के साथ, आबद हसन उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, देखते क्या फरमाते हैं। And they're all governments are throwing everything they have in their capacity at this problem, ठीक है ना। ये है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। यूएस मतलब ग्लोबली अगर आप देखें एज ऑफ टुडे को $7 ट्रिलियन का फिस्कल और मॉनेटरी ये तो हो गया। अब इस बैकग्राउंड में आबिद साहब तो अच्छा, हम जो कुछ कर रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता। मैं अकील भाई आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, मतलब उनकी जो इंसाइट है। मैं
کبھی بھی نہیں ایگری کرتا کہ جی ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ہماری اکنامک ٹیم ایسی سلیوشلی IMF کو فالو کر رہی ہے. وی ہیو ٹو ڈو واٹ از بیسٹ ان پاکستان انٹرسٹ. اس میں نمبر 1 سلیش انٹرسٹ ریٹس ٹو 3 to 4%. آئی ڈونٹ کیئر. دیکھیں فائنینشیل ریپریشن جو ہے 1-2 سال مگر عابد صاحب عقیل بھائی بھی یہ کہہ رہے ہیں, ان کو بھی یہ ناراضگی ہے کہ آپ 3% کا بس کم کرتے, آپ نے کم نہیں کیا. گویا آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. ایگزیکٹلی کچھ نہیں ہوگا, کچھ ڈپازٹس کو نہیں ہوگا. کہ دیکھیں ابھی گلوبلی لوگ اپنے ڈپازٹس نہیں باہر نکالیں گے اور آپ ٹیمپرری موریٹوریم دیں. دیکھیں ایک نیشنل کرائسس ہے, سب سے پہلے تو ان کو ایک ایمرجنسی لا لے آنا چاہیے جس میں فنڈامنٹل رائٹس نہ افیکٹ ہوں, بٹ جو اکنامک ہے مثلا یہ آج جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی 18th امینڈمنٹ وائرس کو 18th امینڈمنٹ کی پہچان. عابد صاحب میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئکلی وہ پوائنٹس بتا رہے تھے کہ جو ہمیں فوری طور پہ لینے کی ضرورت ہے. پہلا پوائنٹ آپ نے کہا کہ ہمیں ڈراسٹکلی انٹرسٹ ریٹ کٹ کرنا ہوگا, آگے فرمائیے. ڈرامیٹک ڈراپ انٹرسٹ ریٹ. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت 2 ملین بزنسز ہیں جو انٹرسٹ ہے یا لون مشکل سے 100,000 200,000 ہے. ہر بزنس کو آپ ڈائریکٹ 3 مہینے کی کیش سبسڈی دے دیں آن جو آپ ریکور کر لیں ان 2 years 3 years, جس میں ان کا رینٹ کور ہو, ان کے امپلائمنٹ کی کور ہو, اور جو بھی ہے ان کی یوٹیلیٹیز کور ہو. ٹھیک ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک سمپل فارم بزنس سے کہیں کہ جی میں ABC بزنس ہوں, یہ میرے 12 امپلائیز ہیں, یہ ان کا CNIC ہے, یہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے, ڈائریکٹلی پیسے ان کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. سو وٹ ایور اٹ کاسٹ. آپ 2-3 مہینے چاہے وہ 3 لوگوں کا امپلائی ہے یا وہ 3,000 کا امپلائی ہے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں عابد صاحب کہ یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ براہ راست آپ کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ جو 1.5 سال میں یہ طے نہیں کر سکے کہ ملک کی معیشت کو چلانا کیسے ہے, کوئی ٹھوس پالیسی نہیں بنا سکے, ان سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ کرائسس کے 2 مہینے کا بوجھ اگلے 3 سال پر ڈال کر جمع تفریح کر کے آج عوام کو ریلیف دے دیں گے, تو پھر ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ معاشی ٹیم اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ فورس ہی کر سکے. وقتی طور پر تو ہم نے ہاٹ منی کے ذریعے ڈالر قیمت کو بڑھنے سے روک لیا تھا, تو آج جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے, ڈالر پھر سے اوپر چلا گیا ہے, تو دوسرے یہ الزام تھا, یعنی دوسرے لوگوں پر یہ الزام تھا کہ وہ معیشت مصنوعی طریقے سے چلاتے ہیں. یہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی, ساکھڈار وغیرہ, ان پر یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ انہوں نے اکانومی مصنوعی طریقے سے کھڑی کی تھی, ہم بڑا ریئلسٹک چلا رہے ہیں. تو آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. اس لیے تو ہاٹ منی کے ذریعے ڈالر کی قیمت روکی گئی. جیسے ہاٹ منی نکلی ہے, ڈالر 9-10 روپے بڑھ گیا ہے. تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پوٹینشل نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ کہ ہم معیشت کے لیے مصنوعی سہارے تلاش کرتے ہیں. ٹھوس اور جامع پالیسی بنانے کی نہ صلاحیت ہے, نہ اس پر عمل کی صلاحیت ہے. مشورے دینے والے لوگ موجود ہیں, لیکن جنہوں نے مشورے سننے ہوتے ہیں اور سن کے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے, اگر وہی مشورے سننے یا عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر سارے مشورے بیکار ہو جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قادمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.